अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज के सेशन की शुरुआत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 यानी 92 से करेंगे। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। अपनी पसंदीदा चीज़ों को खर्च किए बगैर तुम लोग नेकी हरगिज़ नहीं पाओगे, और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे तो बेशक अल्लाह उसे जानता है। यहाँ खर्च करने की बात है, और इसके लिए एक ख़ास लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, इन्फ़ाक़। इन्फ़ाक़ एक ख़ास इस्तिलाह है, एक ख़ास टेक्नोलॉजी है, और इन्फ़ाक़ को बड़ी अहमियत हासिल है कुरान में कि इन्फ़ाक़ उन ख़ास अमाल में से हैं जो इंसान को अल्लाह से करीब करने वाले अमाल में से एक अमल है। इन्फ़ाक़ का मतलब है खर्च करना, खर्च करो तुम लोग। खर्च क्या करना है, इस सिलसिले में भी वजाहत कुरान में मौजूद है। पहली वजाहत तो यह है कि क्या खर्च करना है, अफ़ खर्च करना है, यानी जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको मुकम्मल करना, वो भी बुनियादी चीज़ है। साथ में हमारी ज़रूरतों के अलावा जो कुछ चीज़ें हैं वो हमें खर्च करनी है, लेकिन उसमें तरजीहात में नफ्स इंसानी का ख़ास ख्याल रखते हुए इस आयत में वाज़ह किया गया है कि जो चीज़ें बेहतर हैं, जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, उन्हें खर्च करने का मिजाज बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम नेकी हासिल करना चाहते हैं तो ऐसा ना हो कि जो सड़ी गली चीज़ें हैं, बासित हैं, और जो दूसरों के काम आने वाली नहीं है, यानी जिसको हमने बिल्कुल ख़त्म अपनी ज़िंदगी से अलग करना चाहते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई मनफ़ात नहीं है, उन चीज़ों को हम अगर इस्तेमाल करवा के लिए लोगों को देते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बल्कि जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर है, उन चीज़ों को हमें दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरों के लिए खर्च करना चाहिए। इसमें एक इंसानी पहलू भी ये है कि हमें अपनी ज़रूरतों के साथ साथ दूसरे ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को भी उसी अंदाज में समझना चाहिए, और उसी पूरे रिस्पेक्ट और रिगार्ड और उनके एहतराम के साथ में चीज़ों को पेश करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जब एहतराम होगा, रिस्पेक्ट होगा, तो उस सूरत में हम क्वालिटी में किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और भी जहन में आती है कि जब हम करते हैं खर्च इस तरह की चीज़ों को, तो आखिर हम क्यों करें? ये इसकी वजाहत है, वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। जो कुछ भी तुम लोग खर्च करोगे, कुछ भी खर्च, मिन शैइन का मतलब है एनीथिंग। एनीथिंग में कुछ भी आप शामिल, छुपी हैं, पोशीदा हैं या ज़ाहिर हैं, बड़ी है, छोटी है, कुछ भी उसकी कैफियत है, कमियत है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, अल्लाह हर चीज़ से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। अल्लाह के इल्म में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इल्म में मौजूद होना, ये इस बात की वजाहत है, जो मुकाफ़ात का निज़ाम अल्लाह ने इस्टेब्लिश किया, बनाया है, उसके तहत हमें उसका मुकम्मल अज्र मिलेगा। जी, यहाँ पे जो ये पहली बात है, पहला हिस्सा इस आयत का कि अपनी पसंदीदा चीज़ों को खर्च किए बगैर तुम लोग नेकी हरगिज़ नहीं पाओगे, तो यहाँ जो लफ्ज़ है अलबिर्रा, इस पे मैं पहले थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा कि बिर्रुन के मानी क्या है। सूरह माइदा की दूसरी आयत में बिर्रुन इस्मुन के मुकाबले आया। इस्मुन, जिसे हम उम्मन तर्जुमा गुनाह करते हैं, ये तमाम ऐसे काम हैं जो इंसानी ज़ात में अफसुर्दगी, थकावट और कमज़ोरी लेके आते हैं। अब ये क्यों लाते हैं, कैसा होता है, इसकी मैं, क्योंकि ये बहुत अहम बात है जिसको समझना हमें चाहिए। इसकी मिसाल मैं इस तरह बताऊं कि अगर हम अपना बचपन याद करें तो हम सब इस स्टेज से गुजरे हैं कि कभी अपने स्कूल में टीचर से, चाहे होमवर्क से मुताल्लिक़ बात हो या घर में वालिदैन से या वालदा से, किसी बात को अगर हम छुपाना चाहें और उसको छुपाने के लिए कोई दूसरी बात कहें या कोई झूठ बोलने की कोशिश करें तो एकदम दिल बहुत धड़कता है। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि अपने बचपन में, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है। बचपन में इस मरहले से हम गुजरते हैं कि कोई भी चीज़, झूठ या ऐसी बात हो तो एकदम दिल बहुत धड़कता है, अनइजीनेस फील होती है, कभी कभी पसीने भी आ जाते हैं, और देखने वाला महसूस भी कर लेता है कि ये चेहरे पे घबराहट हो रही है, इनकी हवाइयाँ उड़ रही हैं, पसीने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं कि जैसे किसी का कोई सामान गिर गया तो उसे लपक के उठा दिया, किसी का ठेला फंस रहा है तो धक्का दे के उसको आगे बढ़ा दिए, यानी खैर की या मदद का काम हम जब करते हैं तो इस तरह की दिल की धड़कन नहीं बढ़ती, घबराहट नहीं होती।
اس کا مطلب ہے کہ ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ ایسی ہے قدرتاً، یعنی فطرت جس پہ انسان پیدا کیا گیا ہے، کہ وہ اچھائیوں کو خوش اسلوبی سے کر لیتا ہے، خوش دلی سے کر لیتا ہے، اس کے ہاں کوئی ہیجان طبیعت میں نہیں آتا، کوئی انٹرنل ڈسٹربنس نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن جیسے ہی کوئی غلط کام کرتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کے خلاف کام کرتا ہے، تو اس کا دل بھی دھڑکتا ہے، اور ساتھ میں اگر اس سے اور آگے کی سٹیج ہو تو اندر سے آواز بھی آتی ہے، دل کی آواز کہیے، ضمیر کی آواز کہیے، کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا مت کرو۔ بھلے ہی اس نے چاہے بہت تفصیل سے اللہ کے احکامات کے بارے میں اسے علم نہ ہو، لیکن اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا کرنا غلط ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایسا بھی کیوں ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے قوانین پہ چلتی ہے، تو جو کام آپ اللہ کی احکامات کے حساب سے کرتے ہیں تو اس میں ایک طرح سے آپ پوری کائنات سے ہم آہنگ ہوتے ہیں، یعنی یو آر ان سنک ود نیچر۔ تو تمام کائناتی قوتیں اس وقت آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ بھی اسی زمرے میں آ گئے، اسی کیٹیگری میں آ گئے جو اللہ کے احکامات کے حساب سے چل رہا ہے، تو اس میں ظاہر ہے ڈسکمفرٹ کا کوئی خانہ ہی نہیں ہے، آپ کو بے چینی ہو ہی نہیں سکتی، اچھا اور نیک کام کر کے آپ کو بے چینی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اگر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کیٹیگری میں جا چکے ہیں جس کی ٹیوننگ جو ہے وہ برائی کی طرف ہو چکی ہے، اور اچھائی کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ اسٹیج آتی ہے بہت دیر میں اگر آپ برائیاں کرتے رہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ اللہ کے احکامات سے ہٹ کے کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ ایک دم نیچرل سسٹم سے الگ ہٹ کے کچھ کر رہے ہیں، یعنی جیسے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پانی کے مخالف دھارے کی طرف بہ رہے ہیں آپ، یعنی سوئمنگ اگینسٹ دی کرنٹ، جس رخ دریا بہ رہا ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ تیرتے ہیں تو بھاری پڑتا ہے، تو یہ کیفیت وہ ہے۔ تو ایک تو یہ نقطہ ہے جو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے، یہ تو احساس کی بات ہو گئی، کہ جو بھی کام اچھا یا برا ہم کرتے ہیں اس کے اثرات ہماری شخصیت پہ آتے ہیں، ہماری ذات پہ آتے ہیں، ہمارے نفس پہ آتے ہیں، یعنی باہر کے تو اثرات ہوتی ہیں، مثال طور پہ ہم نے کہیں کوئی چوری کری تو کسی کا نقصان ہوا، اور اگر ہم پکڑے بھی گئے تو اس کی کچھ سزا اور نقصان ہمیں بھی ملا، یہ تو چیز وہ ہے جو باہر دکھ رہی ہے، لیکن اندر بھی ہماری ذات میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ اس کا اثر ہمارے اوپر یہ پڑے گا کہ مثال طور پہ اگر میں چوری کرتا رہا اور بچتا رہا، رشوتیں لیتا رہا بچتا رہا، کمیشن لیتا رہا بچتا رہا، تو میں پھر اس کا عادی ہو جاتا ہوں، اور دوسرے مجھے اس طرح سے بنا محنت کے مال لینا یا بنا محنت کے سامان لینا، کہ میں اگر کسی اتھارٹی پہ ایسی پوزیشن پہ ہوں، علاقے میں کچھ ایسی حیثیت ہے، تو سبزی والے سے سبزی لے لی، ٹھیلے والے سے پھل لے لی، کسی کو پیسے نہیں دیے اور کسی کی ہمت بھی نہیں مجھ سے مانگنے کی، تو اس سے جو مزاج و فطرت بنتا ہے وہ انسان کو تن آسان بناتا ہے، وہ محنت نہیں کرنا، اسے پتہ لگے گا کہ یہ شارٹ کٹ ہے، اس طرح لے لو، تو وہ محنت سے جی چرانے لگتا ہے، محنت سے ہٹ جاتا ہے، اور اس طرح سے دیکھا جائے تو اس کی جو ایک پازیٹیو انرجی ہے کم ہو جاتی ہے، اور اچھی طرف چلنے کے لیے جو جسم میں قوت چاہیے وہ اس کی ختم ہونے لگتی ہے۔ ان چیزوں کے اثرات، چونکہ یہ چیز بائی ڈیفالٹ نہیں ہے انسان میں، فطرتاً انسان اچھائی کی طرف پیدا ہوا ہے یا کرنے کے لیے، تو اس سے کبھی کبھی ڈپریشن کے بھی دورے پڑتے ہیں، انسان پہ افسردگی طاری ہوتی ہے جب وہ ان چیزوں کو کبھی کبھی سوچتا ہے مختلف حالات کے تحت، تو یہ جو کمزوری، تھکاوٹ، پسماندگی آتی ہے، افسردگی آتی ہے، قوت عمل کم ہوتی ہے، یہ سب اس من میں آتا ہے۔ اس لیے گناہ میں وہ تمام کام ہیں جو آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتے ہیں۔ اچھا، چونکہ برن اسمن کے مقابل آیا ہے تو ظاہر ہے برن کے معنی جو ہوں گے اس کے اپوزٹ ہوں گے، تو وہاں اگر کمزوری آتی ہے، تنگی آتی ہے، ویکنیس آتی ہے، افسردگی آتی ہے، تو یہاں قوت آئے گی، وسعت آئے گی، کشادگی آئے گی، یعنی یہ وہ کام ہے جن کے کرنے سے آپ کے دل و دماغ میں وسعت آتی ہے، کشادگی پیدا ہوتی ہے، دل کھلتا ہے، آپ کا ہاتھ کھلتے ہیں، اور قوت عمل بڑھتی ہے۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اب جو مال آپ کو، اگر میں مال کی بات کروں کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ محبت مال سے ہی ہے، یا اس مال سے جو سامان آپ خریدتے ہیں، جو مال آپ کے پاس آیا، اب آپ نے پہلی چیز تو یہ کری کہ بھائی میری کچھ ضروریات ہیں میں انہیں پوری کر لوں، بہت اچھی باتیں ہو گئی۔ اب جو میرے پاس سرپلس ہے، اس سرپلس کا مجھے کیا کرنا ہے؟ میری پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھائی ایسا ہے، اس کو سیو کر لو کہیں پہ، یا تو رکھ لو اپنے پاس،
یا کہیں پہ انویسٹ کر دو تاکہ میرے کل کی پریشانی کے لیے یہ مال کام آئے. یہ ایک رخ ہے جس پہ اکثریت چلتی ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ میں نے اپنی ضرورت پوری کری اور فوراً پھر مجھے خیال آیا کہ بھئی میرے پڑوس میں یا میرے خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بڑی بنیادی ضرورتیں رکی ہوئی ہیں اور اس وقت میں ان کو سپورٹ کر سکتا ہوں. تو میں نے جب ان کو کچھ دیا تو اب یہ پوری کیفیت جو میرے نفس پہ گزر رہی ہے میری ذات پہ، یہ میری ذات میں بہت نکھار لا رہی ہے. کیوں نکھار لا رہی ہے؟ کہ مجھے عادت پڑ رہی ہے اپنے پیسے کو، اپنی محنت کی کمائی کو دوسروں پہ خرچ کرنے کی. تو یہ جو وسعت آ رہی ہے، فراغ دلی آ رہی ہے، جنروسٹی آ رہی ہے، یہ میری ذات میں، میری کردار میں ایک تبدیلی لائے گی، ایک پازیٹیو چینج ہوگی. اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ جو سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچپن سے بچوں کو یہ ٹرین کرتے ہیں کہ دیکھو جو چیز تمہارے پاس ہے نا اسے دوسرے کو دو، شیئر کرو. اگر بہن بھائی زیادہ ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو جو چیز تمہیں ملے وہ اپنے بھائی کو بھی دو یا اپنی بہن کو بھی دو، یا پاس میں تمہارے کوئی اور ہے تو اس کو بھی دو. تو جو سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں یہ وہ بچپن سے بچوں کو یہ شیئر کرنے کی عادت سکھاتے ہیں. جو سمجھدار نہیں ہوتے، مثال طور پہ یہی گروپ جو ہے ماں باپ کا، یہ بچوں سے یہ کہیں گے کہ جب وہ لنچ لے کے جا رہے ہیں کہ بیٹا اسکول میں سلیقے سے سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، اور جو بھی آپ انہیں آداب و طریقے سکھائیں کھانا کھانے کے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر کسی دن کوئی بچہ تمہارا ساتھی لنچ نہ لایا ہو تو اپنا لنچ شیئر کر لینا، تم تھوڑا کم کھا لینا لیکن وہ بچہ تمہارا دوست بھوکا رہے گا، تھوڑا سا کھانا اسے بھی کھلانا. اور تھوڑا انکریج بھی کر دیں کہ تم تو بہت بہادر ہو، تھوڑے بھوکے رہ لینا، پھر آؤ گے تو میں بہت اچھی چیز کھلاؤں گی یا کھلاؤں گا وغیرہ. تو دوسرے طرح کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو لنچ لے کے جاؤ، کسی کو مت دینا ورنہ تو بھوکے رہ جاؤ گے، اتنی دیر تک اسکول میں رہنا، پھر بس میں بھی اتنی دیر لگتی ہے آنے میں، لہٰذا لنچ اپنا دھیان سے ایک طرف بیٹھ کے کھا لینا، سب کے ساتھ بیٹھو گے تو کوئی لے لے گا. یہاں سے شخصیتیں بنتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں. اس کے دل میں تنگی پیدا کی جا رہی ہے یہاں پہ. جب آپ اسے یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیز تمہارے پاس ہے وہ صرف تمہاری کنزمپشن کے لیے ہے، تمہیں ہی کھانی ہے، تو آپ نے اس کی شخصیت برباد کر دی. ایسا بچہ کبھی بھی بڑے ہو کے آسانی سے، دیکھیے جب شعور کو پہنچا اور اس نے اللہ کے کلام کو سمجھا اور اسے یہ میسج مل گیا کہ اصل چیز جو ہے، جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ یعنی برون تک جب ہی پہنچ سکتے ہیں، اپنی شخصیت میں نکھار جب ہی لا سکتے ہیں جب آپ اپنی پسندیدہ چیزوں کو دوسرے پر خرچ کریں. یہ وہ بڑے ہو کے ہو سکتا ہے، وہ بھی یہ ہے کہ اگر وہ اس راستے پہ آ جائے. لیکن والدین ہونے کے ناطے بچپن سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کی شخصیت اس طرح کی بنائے کہ ان کے دل بھی کھلے ہوں، ان کے ہاتھ بھی کھلے ہوں، ہر چیز ہر ایک کو دیں، ہر چیز ہر ایک سے شیئر کریں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے. اللہ یہ کہ وہ کہہ دیں کہ نہیں بیٹے آپ ہی کھائیے. تو یہاں پہ جب ہم اس طرح کسی کو دیتے ہیں، یہ میں نے بچپن کی مثال اس لیے دی کہ جو بچے اس طرح کے ماحول میں پلتے ہیں آپ دیکھیے گا بڑے ہو کر ان کا مزاج یہی رہتا ہے. جو اس طرح کے گھٹے ہوئے ماحول میں پلتے ہیں وہ اپنی کاپی کسی کو دکھانا نہیں چاہیں گے، اپنی پینسل کسی کو دینا نہیں چاہیں گے، اپنی ہر چیز چھپا کے رکھیں گے. تو یہ نفسیات بن جاتی ہے. لیکن نفسیات کیوں بن جاتی ہے؟ کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے اثرات ہماری ذات پہ پڑ رہے ہیں. تو جب ہم دوسروں پہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ پسندیدہ چیزوں کو، یعنی تھنگس وچ یو لو، ہو چاہے آپ کا پیسہ ہو یا آپ کے کھانے کی چیزیں ہوں، آپ کے رزق کی کوئی بھی قسم ہو، اس کا جب آپ دوسروں پہ دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنی تنگ دلی سے جب لڑتے ہیں تو آپ کا ہاتھ بھی کھلتا ہے، آپ کا دل بھی کھلتا ہے. تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کو ایک تو اجر ملے گا کہ آپ نے دوسرے کی مدد کری، بلکہ خود آپ کی ذات میں ایک اچھی پازیٹیو گروتھ ہوگی. تو یہ بڑی خوبی اللہ کے احکامات پہ چلنے میں کہ ایک طرف تو آپ دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی کسی کی مدد ہو گئی، آپ کا ہاتھ کھل گیا اور آپ کی ذات کی نشو و نما ہو گئی، ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونے لگا آپ کے پرسنالٹی میں، اگر اب تک نہیں تھا. تو یہاں اس بات کو اچھا دیکھیے، ایک اور بات بتاؤں کہ برن جو ہے سورہ الفطار کی 13 اور 14 آیات کو آپ دیکھیں تو 13ویں آیت ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ جو نیکی کرنے والے ہیں وہ جنت میں رہیں گے. اور اگلی آیت میں کہا جاتا ہے کہ وَإِنَّ الْفُجَّارُ لَفِي جَحِيمٍ، کہ جو فجار ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، یعنی جو گناہ گار ہیں. تو یہاں پہ برن کے مقابلے میں فجار کا لفظ آیا ہے. فجار کہتے ہیں الگ ہونے والا، اور اسی لیے فجار جو ہے وہ تقوی کے مقابل بھی استعمال ہوتا ہے.
تقوی کہتے ہیں اللہ کے احکامات سے جڑنے والا، فجار وہ ہے جو اللہ کے احکامات سے ہٹ جائے۔ تو یعنی اس طرح سے دیکھا جائے تو تقوی اور برن جو ہے وہ پیرالل ہے، ایک سے ہی مفہوم والے ہیں، کہ آپ جب اپنی شخصیت میں اللہ کے احکامات کے تحت اچھا ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں تو بیسیکلی آپ تقوی کے راستے پر ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ برن کو صرف نیکی کہہ کے اگر ہم گزرتے ہیں تو وہ سینس نہیں کروے ہوتا، کیونکہ یہاں شخصیت سازی کا بھی پہلو ہے کہ جب آپ اپنی پسندیدہ چیزوں کو کسی کو دینے کے لیے اٹھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں تو آپ کو بہت لڑنا پڑتا ہے اپنے دل سے، جو روکتا ہے کہ نہیں یار اتنی اچھی چیز ہے، اتنا اچھا مال ہے، اتنا اچھا کھانے کی چیز ہے، یہ اتنی اچھی مٹھائی آئی ہے، اس کو کہاں تم کسی کو دو گے، رکھے رہو فریج میں رکھ لو کھا لینا۔ جب آپ ان چیزوں سے لڑ کے باہر آتے ہیں تو یہ آپ کی شخصیت میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تم اپنے نفس سے لڑ کے اپنی چیزوں کو دوسروں کو نہیں دو گے، اور جیسا قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ احسان کر کے جتانے سے اچھا ہے کہ احسان نہ کرو، کیونکہ یہ احسان کی روش ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو جب احسان کریں گے تو اس کو جتانے میں نہیں ہے، جب کسی کو دے دیں تو آپ یہ نہیں کہ 2 دن بعد سے کہنا ہے کہ دیکھو بھائی میں نے اتنی اچھی چیز تمہیں کھلائی تھی، کوئی اور نہیں کھلائے گا، چاہے مذاق میں کہوں لائٹ موڈ میں کہوں، لیکن بیسیکلی میں اپنی اس دل کی فیلنگ کو تسلی دینا چاہتا ہوں جو میرے کو اکساتی ہے۔ قرآن اس سے منع کرتا ہے۔ صحیح معنوں میں قرآن یہ کہتا ہے جس کو ہم مذاق میں کہتے ہیں اور مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ قرآن صحیح معنوں میں یہ کہتا ہے کہ ڈو گڈ اینڈ فارگیٹ۔ کہیں یہ سوچو بھی مت کہ یہ محسن ہوں میں اس کا، میں نے اس پہ احسان کیا ہے تو مجھے پلٹ کے کچھ یہ ریکوگنائز کرے گا، مشکور رہے گا عمر بھر، he would ever remain thankful to me کہ I have helped him۔ no، قرآن کا یہ فلسفہ ہی نہیں ہے، احسان کریے اور بھول جائیے۔ تو یہاں پہ یہی چیز بتائی گئی ہے کہ آپ جب چیزوں کو، اور اس طرح سے جیسا آپ نے کہا ڈاکٹر طارق صاحب کہ قرآن کا سارا زور جو ہے وہ انفاق پر ہے، خرچ کرو، یعنی ہر چیز، اور خرچ کو لیکن ڈیفائن بھی کر دیا کہ آپ کہیں بھائی خرچ کرنا ہے چلو مال چلتے ہیں، 20-25 ہزار کا سامان لے آئیں گے جو آپ 2-4 ہزار میں کہیں سے لے سکتے تھے بہت سلیقے سے، اگر آپ کی خواہشواری سے چلتے ویسی ہی چیزیں۔ تو وہ خرچ کس لیے ہے؟ فی سبیل اللہ، ضرورت مندوں کے لیے، جو اللہ کے اچھے راستے ہیں، جو احکامات ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس مال کو خرچ کرو، اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے نہ خرچ کرو۔ جو جائز خواہشات ہیں ان پہ ضرور ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، اپنی بھی اپنی اولاد کی بھی، کیونکہ وہ بھی ان کا حق ہے۔ جب ہم جسٹس کی بات کرتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والی، that you have to do justice، تو جسٹس جب ریلیشن شپس میں ہوتا ہے تو آپ کو اپنے رشتوں کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے، مال سے بھی، وقت سے بھی، ایموشن سے بھی، اٹینشن سے بھی، ہر طرح سے۔ تو اس کے دائرے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی ضروریات بھی پوری کیجیے، اپنی بھی کوئی جائز، آپ کی جائز سینس میں کہ کوئی وہ ایکسٹراویگنٹ یا دکھاوے والی شوبازی کی خواہش نہ ہو، اگر بیسک ایمینٹیز کی خواہش ہو تو اسے بھی پورا کیجیے، اس کے بعد دوسروں کی طرف دیکھیے اور وہ ہمت پیدا کیجیے، وہ دل پیدا کیجیے کہ جو دوسروں پہ آپ کو خرچ کرنے میں شروع میں ذرا سی جھجک ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ اتنے عادی اور خوش ہونے لگیں گے کہ پھر آپ کا جی چاہے گا کہ میں خرچ کروں دوسروں پر، خرچ کر کے آپ کو ایک اطمینان حاصل ہوگا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم آیت ہے جس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز کیوں سکھائی جا رہی ہے، کیونکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جب یہ چیز ہمیں سکھا رہا ہے تو اس لیے سکھا رہا ہے کہ ہمارے نفس کی گروتھ ہو، ہمارے نفس سے برائیاں چھٹیں اور ہم اچھے عمل والے، اچھے کردار والے لوگ بن سکیں۔ چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کے جو اسرائیل یعنی یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیے تھے تورات آنے سے پہلے۔ اے نبی کہہ دو تو تم لوگ تورات لاؤ اور اس کی اتباع کرو اگر تم سچے ہو۔ یہاں پہ ایک خاص واقعے کی طرف ذکر ہے کہ کچھ چیزیں تھیں جن کو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اور یہ بنی اسرائیل میں کون مراد ہے؟ بلکہ اسرائیل نے حرام کیا تھا،
اور اسرائیل اور بنی اسرائیل میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اسرائیل ایک فرد واحد کا نام ہے اور اس کی جو اولاد ہے اس فرد کی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو وہاں پہ کچھ چیزیں تھیں شخصی طور پہ پرسنل طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو مکلف بنایا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا ہے, اس کو استعمال ہی کرنا ہے, کچھ چیزیں. لیکن جو بڑی اہم چیز ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کور ہے اس میں یہاں پہ, کہ اگر ہمارے پاس میں کسی بھی چیز کی حلت یا حرمت پرمیشن ہے یا پرمیشن نہیں ہے, پرمیٹڈ ہے یا پروہیبٹڈ ہے, یہ تمام چیزیں اگر ہمیں سمجھنی ہیں اور کوئی چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے یا ہمارے لیے اس کی اجازت ہے, تو اس کا جو پیرامیٹر ہوگا وہ آسمانی کتاب ہوگی جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ان سے کہا گیا کہ تم جس کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اس کتاب کو لے کے آؤ, اس میں اگر ایسا لکھا ہے تو دکھاؤ. اب اگر ہم اس کو اپنے اوپر تطبیق دینا چاہیں, اپنے اوپر رکھ کے سمجھنا چاہیں کہ مجھے آج اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے, یقینی طور پہ مجھے اس آیت سے یہی سبق ملتا ہے. یا کسی بھی چیز کو پرمیٹڈ یا پروہیبٹڈ کی کیٹیگری میں ہم رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس میں اس کی دلیل قرآن مجید سے موجود ہونی چاہیے. جی آپ نے ٹھیک فرمایا. دیکھیے اس میں بڑی اہم چیز یہ ہے سوچنے کی کہ جب تک واضح احکامات نہیں آئے تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی پسند ناپسند کی وجہ سے یا صحت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کسی چیز کو کھانے سے اپنے آپ کو روک لیا ہوگا, وہ نہیں کھاتے تھے. اب اس کے بعد تورات میں جب واضح احکامات آ گئے کہ یہ چیز حرام ہے یہ چیز حلال ہے, تو اس کے بعد بھی اگر لوگ اس پریکٹس میں رہیں کہ نہیں یہ تو حضرت یعقوب نے نہیں کھائی تھی لہٰذا ہم نہیں کھائیں گے, کیونکہ یہاں اس میں بڑا اہم نقطہ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ نبی نے کسی ذاتی ضرورت سے جب تک کہ اللہ کے احکام واضح نہیں آئے تھے کسی چیز کو کیا, تو وہ واضح حکم آنے کے بعد انہوں نے درست کر لی ہوگی, لیکن ہم اس چیز کو لے کے چلتے رہیں کہ نبی نے یہ کیا تھا. اور اس کے لیے ایک طرح سے دیکھا جائے تو جو بھی کتاب ہے, چاہے وہاں تورات کی بات کریں یا اپنے یہاں قرآن کی بات کریں, اس میں جب چیز آ گئی تو وہ واضح ہے, کلیئر ہو گئی. اس کے بعد اگر آپ کسی ایسی چیز کو فالو کرتے ہیں جس کو ہم ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ صاحب پروفٹ نے کری تھی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اتباع پروفٹ کی کر رہے ہیں, اللہ کی نہیں کر رہے ہیں, اور وہ دونوں اتباع کو الگ کر دیا, کیونکہ ہر نبی اپنی زندگی میں صرف اللہ کے احکامات کی اتباع کرتا تھا. لہٰذا حلال اور حرام کے جو بھی احکامات تھے وہ پھر حضرت یعقوب نے وہی کیے ہوں گے, کیونکہ یہ ناممکن ہے. اس کے لیے ہمیں کسی حوالے یا تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے. کیونکہ جب صبح ہو جاتی ہے تو ہم کسی تحقیق کو لے کے نہیں بیٹھتے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح سورج اوپر آئے گا نہیں آیا, بھائی روشنی ہے, سب کو دکھ رہا ہے. تو جیسے یہ حقیقت ہے اسی طرح یہ حقیقت ہے کہ جب اللہ کے احکامات آ جاتے ہیں تو جو نبی ان کو لے کے آ رہا ہے یہ ناممکن ہے وہ ان سے ہٹ کے چلے گا یا اس کے علاوہ کچھ کرے گا. تو اس لیے یہاں اور دوسری بات اہم جیسا آپ نے کہی, وہ دوسرا حصہ جو اس آیت کا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ تو تم لوگ تورات لاؤ اور اس کی اتباع کرو گا تم سچے ہو. نہیں اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ صاحب یہ چیزیں حرام ہے ہمارے اوپر کیونکہ ہمارے پروفیٹ نے نہیں کھائی تھی, ہمارے نبی نہیں کھائی تھی, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہے تو کہو تورات لاؤ اور دیکھو, اور دوسری کہ اس کی اتباع کرو, اس کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو. تو یہ ہم پہ بھی اس طرح لاگو ہوتا ہے کہ ہمارے اگر کسی چیز کو کہا جائے کہ نہیں بھائی یہ کرنی ہے ایسے نہیں کرنی, کیونکہ ہمارے یہاں یہ یعنی سمجھیے کہ یہ باریک بھی نہیں ہے بہت ہوتی ہیں کچھ چیزوں میں, تو اس میں ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے کہ بھائی قرآن میں دکھائیے کہاں پر ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ہر چیز قرآن میں نہیں ہے تو نعوذ باللہ وہ تو جسارت کر رہا ہے, کیونکہ قرآن جو اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ تبیانا لکل شیء, ہر چیز کو یہ بیان کرنے والی ہے, اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن جو پوری کائنات کے لیے یعنی پوری دنیا کے لیے آخر تک کے لیے ہر علاقے کے لیے کتاب ہدایت ہو, وہ کسی بھی طرح سے نامکمل ہو. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن خود کیوں کہتا کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا, اپنی نعمت مکمل کر دی, یہ قرآن کہتا ہے. تو ایک طرف جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا دین ہم نے یہ دین پسند کیا تمہارے لیے, اپنی نعمت تم پہ مکمل کر دی, تو اس میں نامکمل ہونے کا کوئی خانہ نہیں ہے. اور جس طرح سے اس قوم سے کہا گیا تھا کہ تورات لاؤ اور اس کی اتباع کرو, اسے سامنے رکھو, اسے ایویڈنس کے طور پہ بتاؤ,
استعمال کرو تو ہم پہ بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ ہم دنیا بھر کی بحثیں کرتے ہیں لیکن قرآن بیچ میں نہیں ہوتا ہمارے، نہ قرآن کو ریفر کرتے ہیں، باریک باریک نقطے بڑے بیان ہوتے ہیں، کتابیں کی کتابیں لکھ دی گئی ہیں، لیکن قرآن کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، نہ کوئی حوالہ ہے، نہ ریفرنس دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل بھی یہ غلطی کرتا تھا، ہم بھی وہی غلطی کر رہے ہیں کہ ہم بہت سے ہمارے فیصلے جو چاروں طرف چلتے ہیں وہ قرآن پہ بیس نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں، کہ ہمارا ریفرنس، ہمارا اسٹینڈرڈ قرآن ہے۔ جو چیز قرآن میں ہے، جو حکم قرآن میں ہے، ہمیں اسے اسی طرح کرنا ہے۔ ہاں، وقت کے ساتھ چیزوں میں تغیر ہے۔ میں نے پہلی بھی بات کہی تھی کہ مثال کے طور پہ اگر قرآن ہم سے گھومنے کے لیے، زمین پہ گھومنے کے لیے کہتا ہے کہ دیکھو ان قوموں کا کیا حل ہوا جنہوں نے ہماری نافرمانی کری، تو اس وقت اگر گھوڑے اور اونٹ پہ لوگ چلتے تھے تو آج آپ کاروں پہ اور جہازوں پہ چلتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم تو اونٹ پہ ہی چلیں گے، کیونکہ اس وقت وہ چلتے تھے، گھوڑوں پہ ہی چلیں گے۔ وقت کے ساتھ سادھن جو ہیں، جو وسائل ہیں، وہ بدلتے ہیں، اور کیونکہ مقصد وہ رہنا چاہیے۔ اب اگر قرآن علم حاصل کرنے کی بات کرتا ہے، پڑھنے کی بات کہتا ہے، زمین آسمان کی تخلیق پہ غور کرنے کی بات کہتا ہے، تو اس وقت غور فلسفے کے ذریعے ہوتا تھا، آج غور دوربینوں کے اور مائکروسکوپس کے اور انسٹرومنٹس کے ذریعے ہوتا ہے۔ سوچ وہی ہے، ہم اسی پیغام پہ، اللہ کے اسی حکم پہ چل رہے ہیں، لیکن ہمارے علم نے، ہماری ٹیکنالوجی نے جو نئے نئے اوزار ہمارے لیے زندگی کی سہولتوں کے لیے اور تحقیق کو بڑھانے کے لیے پیدا کیا، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج ہم یہاں رکتے ہیں طارق صاحب، جی مناسب ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس آگے چلیں گے۔ السلام انشاءاللہ۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔